खुश होना है, ये पहला काम है। जैसे कहते हैं ना, दुनिया से बेरगबती हासिल कर लो, ये एक लफ्ज है। इसके बहुत सारे मिसाल तर्जुमे मिलेंगे आप किताबों में कि जाहिद, दुनिया से बेरगबत करने वाले को। आम तरीके से लोग ये समझते हैं, वो लोग उसको मिसाल देते हैं कि जो आदमी मोटा कपड़ा पहनना हो, दाहिनी तरफ जेब लगा ले, दाहिनी तरफ मिसवाक रख ले, ये मकंगा रखे हुए, एक तस्बीह रखे हुए, सुरमेदानी रखे हुए, बेहतरीन अमामा बांधे हुए हैं। तो इस जाहिरी चीज से लोग समझ रहे हैं। हालांकि दुनिया से बेरगबती यह है कि दुनिया में जिस चीज से जो काम बनते दिखलाई दे रहे हैं, कुल्ली तौर पर उससे नाउम्मीद होना है। दिखलाई दे रहा है, मिसाल के तौर पर आदमी ने आया गोली मार, आदमी मर के दिखलाई दे रहा कि नहीं बंदूक की गोली से मरा, लेकिन फिर भी ना उम्मीद होना, यकीन नहीं करना है कि इसके मारने से नहीं मरता है, खुदा के मारने से मरता है। क्योंकि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि कलई और चूने के पहाड़ में चले जाओ, मौत और रोजे अपने वक्त पर वहां पहुंचेंगे, जब अल्लाह के निजाम से, तो इस निजाम का हम काहे यकीन करें, हम इनकार करेंगे। दिखलाई दे रहा कि नहीं, सामने दिखलाई दे रहा कि सामने आदमी जा रहा था, गोली मार दी, मर गया उसको, लेकिन फिर भी यकीन करना कि इसके मारने से नहीं मरा, इसका इनकार करना, खुदा के मारने से मरता है इंसान। पैसे ना उम्मीद होना है, पैसे जेब में रखे हैं, पैसे से सामान मिलते दिखलाई दे रहे हैं, गाड़ी, मकान, मोबाइल, चीजें, खाने पीने की, जेवर, कपड़े, सब चीजें मिल रही हैं पैसे से, और फिर भी यकीन इनकार करना कि पैसे से नहीं मिलती, खुदा के देने से मिलती है। और इसके मुकाबले में अंबिया और सहाबा की जिंदगी देखना है, उनको कैसे मिली चीजें, उनको गलबा कैसे मिला, उनको हुकूमत कैसे मिली। कुरान किन चीजों का बयान कर रहा है वो देखना है। नाउम्मीद होने का मतलब ये है कि जहां जहां से होता दिखलाई दे रहा है, उसका कुल्ली तौर पर अपने दिल के अंदर से यकीन निकालना है, क्योंकि होता दिखलाई देता है। आप देखो स्क्रीन पर जो चीजें दिखलाई देते हैं, अरे पिक्चर में देख लो आप, पिक्चर में जो स्क्रीन पर दिखलाई देते हैं, एक एक हीरो कितने मरतबा मर चुका है, हाँ, कितनी गोली पड़ी हुई है, आवाजों तो जिंदा है कि नहीं, दिलीप कुमार अभी भी जिंदा है। और पिक्चर देखने वाले का वहां तो एक बार नहीं देखे हैं, लेकिन देखने वाले का मालूम है कितने मरतबा गोली पड़ी हुई है उनके। कोई यकीन कर रहा था कि मर गया, और सामने दिखले तो गोली मारी मर गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी लड़ गई, बिल्डिंग पूरी गिर गई, कितनी बिल्डिंगें अभी मौजूद हैं वो वहां गिरा चुकी हुई हैं। जितने आदमी को वहां मार चुके हैं वो सब अपनी मौत से मरे हैं, सब जिंदा हुई है दुनिया में, कुछ जिंदा है, कुछ मर गए हैं, अपने अल्लाह उनके मौत लिखी हुई है। लेकिन उमा को यकीन करा था कि मरा, और सामने दिखलाई देते कि नहीं, हाँ, दिखलाई देता कि 50 मंजिल की बिल्डिंग से कूद पड़े, और वो आदमी जिंदा है, और आदमी देख रहा है। जैसे वहां इनकार कर रहा है आदमी, ऐसे देख रहा है, ऐसे दुनिया में समझ लो हर चीज स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा है, असली निजाम नहीं दिखलाई दे रहा। असली निजाम कुरान बयान कर रहा है, नबी बयान कर रहे हैं। भाई आप उमा देख रहे हो कि दिलीप कुमार 50 मंजिल की बिल्डिंग से गिर पड़े और मर गए, दिलीप कुमार उमा है? वो तो बंबई में कहीं बैठे हुए, होटल में एसी में सो रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं, उमा थोड़े हैं। लेकिन वो आपका दिखलाई दे रहा है, कहाँ इतनी हम क्या कर रहे हैं। ऐसे जो आपका दिखलाई दे रहा है, जो कुछ नहीं, खुदा का गायबी निजाम, वो निजाम आपका दिखलाई नहीं दे रहा, उसको अंबिया बयान कर रहे हो, कुरान बयान कर रहा है, कुरान पर ईमान लाए नहीं रहे, अंबिया पर बयान ईमान लाए नहीं रहे हो। तो जैसे स्क्रीन पर सारी चीजों का हम इनकार कर रहे हैं, ऐसे इनकार करना उसका कि इस निजाम से कुछ नहीं हो रहा है, खुदा के निजाम से हो रहा है। ऐसे दज्जाल सामने दिखलाएगा, अभी तो स्क्रीन पर देख ले, दज्जाल सामने दिखलाएगा, आपको मार कर जिंदा करेगा। बंजर जमीन को उसी वक्त पूरी फसल तैयार करके दिखलाएगा। कहे सारे पड़ चुके हैं कि जो जानवर चारा पानी नहीं खा रहे होंगे, बिल्कुल दुबले पतले हो चुके होंगे, सूख चुके होंगे, उसी वक्त वो ऑर्डर करेगा, बिल्कुल दूध से भर जाएंगे, तगड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे। और जो उनको रब नहीं कहेगा, उनके जानवर बिल्कुल लागर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, उनकी खेती बाड़ी बिल्कुल सूख जाएंगी, सामने दिखलाई देगा। इनकार कर पाओगे? जब यही कलिया बैठे हो कि यही ईमान है कि सबका मिला के चलो, तो ठीक है, मिलाते रहोगे जिंदगी भर, फिर दज्जाल को भी इकरार कर लोगे आप, इतना आसान नहीं है। इसलिए इस दुनिया को अल्लाह ने पहले बता दिया कि धोखे का सामान है, धोखे का सामान है। जैसे पिक्चर आदमी देखता है टेलीविजन में, तो आदमी जाता है ये लहू लईब की चीज है, उसको इसीलिए देखता है, लहू लईब बेकार चीज है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है ना, देखता मजे के लिए। ऐसे ऐसे दुनिया बेकार चीज है, समझ लो। इसकी हकीकत कुछ नहीं है, हकीकत वो जो कुरान बयान कर रहा है। अब तफसील का बताने का मौका नहीं है, मौलाना यूसुफ के बयान में है, हम लोगों ने कई मरतबा समझाया, पुराने बयान में हम लोगों के है, जो 5 चीजों पर 7 चीजों पर ईमान लाने का हुक्म है, इसकी एक एक चीज के ऊपर डिटेल पर अगर आप तफसील से जाओ तो सारी बातें आपको समझ में आ जाए, दुनिया की हर चीज की नफी आपके सामने खुल कर आ जाए।
جسے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ آپ اتنا زبان سے کہ جو اللہ پر ایمان ہمارا بات ہوئی گوا، اللہ کے علاوہ سارے یقین دل سے نکالنا پڑے گا پہلے، جہاں جہاں سے ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جہاں جہاں سے امید ہے وہ ختم کرو پہلے، مال سے مالدار سے، چیزوں سے چیز والوں سے، حکومت سے حکومت والوں سے، اسباب سے اسباب والوں سے، ہتھیار سے ہتھیار والوں سے، پیسوں سے، سونے سے، ہر چیز سے نا امید ہونا، ہر چیز پہ یقین نکالنا، ان سے کچھ نہیں کرنے والا صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ شکل سے بھاگ، اس کو شکل کی کوئی ضرورت نہیں کرنے کے لیے، اپنی قدرت سے کر رہا ہے، اپنے عمد کن سے کر رہا ہے۔ تو اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں خالی کہ تم کہہ دو اللہ پر تم لو آئے گو ایمان، اللہ کے علاوہ کے سارے یقین ہٹانا پہلے، نکالنا پڑیے پہلے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ جو آخرت کا مان لی بس، آخرت کا دن کا یقینی ہے، اور کل کا دن یقینی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کل کا دن آنے والا ہے، کوئی یقینی ہے کیسے کرتے؟ لیکن کل کے دن کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا آخرت کے دن کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ بتاؤ۔ دنیا میں جو کچھ تیاری انسان کر رہا ہے کہ ایک منزل مکان ہے، دوسری منزل کیسے ہو جائے، ایک گاڑی دوسری گاڑی کیسے ہو جائے، لڑکے کی شادی کہاں سے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرانا ہے، سب اسی میں لگا ہوا کہ نہیں؟ حالانکہ یہ کوئی زندگی یقینی ایک منٹ کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد جہاں رہنا وہ زندگی بھروسہ ہے کہ نہیں، وہاں کی تیاری کتنی کر رہے ہیں؟ اگر آخرت پہ یقین ہے تو وہاں کی تیاری میں لگو، یہاں کو چھوڑو۔ یہاں کے اللہ نے اپنی ذمہ لے لی، مقدر میں لکھ دی، وہ جس حال میں گزر جائے گی۔ آخرت پر خالی اتنا کہ ہاں ہاں آخرت پر ہم کا ایمان ہے بس۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہاں ہم کا سب معلوم ہے، کوئی آدمی کوئی لین کا مستری لاؤ تو کہتا ہے ہاں ہم کا سب معلوم ہے، معلوم ایسے خالی، اور جب ضرورت پڑی تو کچھ نہیں کر پائے ہوں۔ تو آخرت میں کیا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن کا یقین نکل جاوے ہمارا، آج جس چیزوں کی ہم تیاری کر رہے ہیں، حکومت بنانے کی، دکان، کاروبار، روپیہ پیسہ، اس سب کے یقین نکلے، کل آخرت کے دن آنے والا اس کی تیاری میں لگو، اس کا یقین ہو کہ وہاں کا دن یقینی ہے، وہاں کے عذاب، وہاں کے حساب، وہاں خدا کے سامنے کھڑا ہونا، وہاں سوال و جواب، وہ دن یقینی ہے۔ یہاں کا دن یقینی نہیں ہے آج کا دن۔ آج کھانے کے ملے کہ نہیں ملے، آخرت میں ہماری پرورش نماز سے یہاں سیکھ لے، وہاں جنت کے کھانے مل جائے، وہ یقینی ہے۔ اسی طریقے سے آپ تفصیل سے ساری چیز پر لے لو، بتانا مقصد اپنا آخری والی بات پر ہے، ایمان لگیے ٹیم، لاسٹ پر آ جاؤ جو 7ویں کلمے میں ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت پر اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان ہے، موت پر اور موت کے بعد دوبارہ، موت پر ایمان ہے۔ اللہ کے دیکھو ایک چیز سمجھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ایک ایسی جماعت ہے جس کا دنیا میں وعدہ کر لیا، مغفرت کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت دنیا میں ایسی جس کی مغفرت کا اعلان اللہ نے دنیا میں کر دیا، اور اس جماعت سے کہہ دیا کہ پہلے جو کر چکے ہو تو معافی کر چکے، آئندہ کرو گے تو سب معاف، جبکہ آئندہ کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کون کام آدمی کر لے۔ تو جو پہلے ابھی مان کے چلو کوئی آدمی کو ٹھیکہ دے دو، مثال کے طور پر 50 لاکھ روپے ٹھیکہ، پورا 50 لاکھ پہلے دے دو کہ بھیا آپ کو بناؤ، جاری کر تو بھاگیے کہ نہ بھاگی ہے، مزدور لیا کام کرنے کے لیے کہ بھیا سال کام چلیے، پورے سال کے پیسے دے دو پہلے دن، تو چلا جائے کہ بھیا اماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کہا بتاؤ میڈیکل کالج میں بھرتی ہے، چاہے ٹوٹی ہوتی نہ ہو لیکن وہ آپ کو ملی ہے نا انشاءاللہ، وہ ڈھونڈنے کے لیے آپ، لیکن اللہ نے پہلے وعدہ کر لیا کہ جنتی ہے، اور پچھلے گناہ تو معافی کر دیا، آئندہ کریں گے تو معاف۔ بہت بڑی بات ہے، آپ اندازہ لگاؤ، غور کرو، کس سے وعدہ کیا تھا؟ بدری صحابہ سے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کا بدری صحابہ سے، مغفرت تو سارے صحابہ کی، پچھلے گناہ معاف، آئندہ کریں گے صرف بدری صحابہ کے اللہ نے کہا۔ کس پر غور کرو، کس پر اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ ہم لوگ ہر چیز کو عمل سے جوڑتے ہیں، کوئی عمل بھی نہیں تھا، وہاں صرف نماز ملی تھی، شروعات ہوئی تھی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ قرآن کی تلاوت، نہ تسبیح، نہ کوئی دعا، نہ شراب حرام، نہ جوا حرام، کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے اتنی بڑی گارنٹی کی، بعد والے تو سب پہلے دن سے عمل کر رہی تھے، 13 سال کچھ ہونے کی ہی نہیں، شرابوں چل رہی ہے اور ایمان سیکھا جا رہا ہے، سودوں کا کاروبار چل رہا ہے اور ایمان سیکھا جا رہا ہے، عورتیں بے پردہ ہو نکل نہیں، پردے کا حکم نہیں، اس میں ایمان سیکھا جا رہا ہے، اور جو بعد میں ایمان لایا وہ پہلے دن سے ساری چیزوں کی پابندی، شراب بھی حرام، جوا بھی، سود بھی، داڑھی، کرتا پجامہ، نماز، روزہ سب لے کر چل رہے ہیں، اور اعلان مغفرت تو ان کا ہی ہوا۔ آپ غور کرو پہلے کس چیز پر اللہ نے کیا ہے، اصل چیز کیا ہے،
وہی بات پہلے والی، جس کے پاس کاغذ ہوتے ہیں وہ مانا جاتا ہے۔ اگر مان کے چلو انگریزوں کے زمانے میں آپ کے دادا پردادا کے نام کوئی زمین لکھا پڑی رہا ہے، چاہے 10 روپے کے کاغذ پر ہوئے، تو آج اس کی رجسٹری سے بڑی ویلو ہے۔ اگر 1 روپے کے کاغذ پر لکھی ہے، 1 روپے کا ٹکٹ لگا ہے، تو جو آج 10 لاکھ روپے کا کاغذ ہے اس سے زیادہ ویلو اس کی ہے۔ کاغذ اگر تمہارے پاس ہے اور اگر گورنمنٹ بھی قبضہ کر چکی ہے تو اس کا معاوضہ آپ کا دے گی اتنا جتنی آج کی ویلو ہے۔ دے گی کہ نہیں دے گی؟ کام آیا کہ نہیں کام آیا؟ تو کاغذ کام ہے کہ بلڈنگ؟ اور اگر کسی کے پاس کاغذ نہیں، بلڈنگ بنا لی سے 50 سال سے رہ رہا ہو، گورنمنٹ جب جو کھا کے پھینک دے کچھ نہ کر، زیادہ کرو جیل بھیج دیں، اور زیادہ کرو جو گرے وہ پیسے لے آپ سے۔ تو ایسے ہی ایمان سیکھے پہ عمل کر رہے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور جو ایمان بنا چکے ہیں، صحابہ ایمان سیکھ چکے تھے پہلے، اس لیے صحابہ فرماتے تھے ہم نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھ رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے تم ایمان سیکھا پہلے قرآن سیکھ رہے ہو۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کس چیز پر کیا تھا؟ ان کے ایمان پر کیا تھا، کیونکہ مکی زندگی میں 13 سال میں 8.5 سال مدینے میں اتنی محنت پرورش لین کے کر چکے تھے، 3 سال تو شہر میں تعلیم میں رہے، 3 سال، لیکن اللہ دے چکے تھے کہ اتنی محنت اپنے آپ پر یہ کر چکے ہیں کہ اپنی کسی بھی ضرورت میں، پرورش کے کسی بھی معاملے میں ہمارے غیر کے پاس نہیں جائیں گے، چاہے ان کی جان چلی جائے۔ یہ تو نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ جان چکے تھے۔ پرورش کے معاملے میں اللہ بھی جانتے تھے کہ پرورش کے معاملے میں چاہے ان کی جان چلی جائے لیکن یہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکیں گے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا تھا، ان کے ایمان پر اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ جیسے ایک اینٹا پیلا ہوتا ہے، ایک لال پیٹی ہوتا ہے، ایک اول ہوتا ہے، ایک تانبڑا ہوتا ہے۔ مستری بھی جانتا گھر والے کی، یہ تانبڑا چاہا یہاں لگا دو، مسالہ بھائی لیکن اینٹا نہیں گل سکتے، وہ اتنا پک چکا ہے بٹے ماں کی پکت پکت، وہ پورا لال ٹیڑھا ہوا ہے، وہ کا چاہا جانے کا تو 100 سال لگا لیکن اینٹا نہیں گل سکتے۔ مسالہ سریمنگ کا تو گل جی ہے لیکن اینٹا نہ گلی ہے۔ اور پیلا اینٹا ہوتا لال پیٹ کا تو بھیا ٹیکا لگا تو انہوں نے پلستر کرایا ہو، نہیں 2-4 سال میں گل جی ہے، بھیا کہ نہ ہوئی ہے۔ مگر تانبڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لگا تو ایسے لگا رہی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کا ایمان بالکل تھا کہ ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے، چاہے جان چلے جاؤ۔ ایسے حالات آئے کہ سامنے کڑھاؤ میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھی کو ڈالا گیا، ان کا نمبر آ رہا، لیکن کہہ رہے نہ، ایمان کے معاملے میں رسی برابر نہیں فرق کر سکتے، چاہے 100 جانے قربان ہو جائیں، 1000 جانے قربان ہو جائیں۔ اور ہم لوگوں کو پہلے دن سے سبق دیا جاتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے، اگر ایسے میں بتا جائے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لیے، پہلے دن سے سبق دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے وہ فضائل اعمال میں لکھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرمایا تھا، شرک مت کرنا، چاہے تمہاری جان چلی جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو ہے آگ میں جلا دیا، لیکن شرک مت کرنا۔ ترجمہ کرنے والوں نے بعد میں لکھ دیا کہ ایسی حالت میں کلمہ کفر کہہ دینے کی گنجائش جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، صحابہ نہیں جانتے تھے۔ اب اس پہ آپ دماغ لگاؤ، آخر والی بات پہ آ جاؤ، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہاں، اگر موت پر ایمان ہے کلمہ کفر کہے کہ کہاں موت پر؟ اللہ پر ایمان ہے۔ اگر اللہ کے ہاتھ میں موت زندگی سمجھ لو، اللہ کی پاور مان لیں گے قدرت میں، تو کلمہ کفر کہہ نہیں سکتے ہو چاہے جان چلی جائے۔ ورنہ دو اللہ یہ مان لیو، پہلے کی اللہ مار سکا تھا، اگلا سامنے والا مار سکا تھا، جیسے اللہ مارا تھا، جو اللہ کام وہی کام، ایک اتنی ٹائم ہے، اس لیے اتنی ٹائم ایک اللہ مان لو، اس سے جان بچا لو، اللہ بابند نے بٹے باہوں یہ اللہ سے چھوڑاؤ، یہی تو معاملہ ہوا نا کہ اللہ کے برابر جو پاور ایک ہوا نا، تو یہ اللہ سے اپنے آپ کا بچا لو اتنی ٹائم، تو اللہ سے بعد میں دیکھا جی ہے ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور اگر یہ مانے کہ موت زندگی خدا کے اختیار میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، چاہے کلی چونے کے پہاڑ میں ہو، تو اگر موت کا ٹائم آ گیا ہے خدا کے ہاں تو مریں گے، اور اگر خدا کے ٹائم آ گیا تو کلمہ شرک کو کر کے کہے مرے، کلمہ کفر کہہ کر مارے کہے مرے، کلمہ توحید کہہ کر نہ مرو، بات سمجھو پہلے۔ اور اگر نہیں ٹائم آیا تو چاہے کچھ کا بچنا ہی ہے، تو یہاں تو بتلایا جاتا کہ اپنا ایمان چھوڑ دو۔ اور وہاں صحابہ کو اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی کہ شرک مت کرنا، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کرتے چاہے جلا دیے جاؤ، تو اپنا بچا لے، دوسروں کا بچا لیتے تھے، بچایا کہ نہیں؟ سب کو پوری جماعت کو بچایا کہ نہیں؟ اور جو اللہ کے حکم پر اپنی جان دے دی، جس نے مارا اس کو بھی بچا لیا جہنم سے، ان کو بھی ایمان مل گیا، ملا کہ نہیں ملا؟ جب جنگ موتا میں صحابی شہید ہوئے تو کہا اس کو رب الکعبہ، رب کعبے کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، تو جو کافر مارنے والے تھے انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا، تب جب اس کا معنی بتلایا گیا فوراً وہ بھی ایمان لائے کہ نہیں؟ تو کلمہ توحید پر اللہ کے حکم پر جو جان دے دی ہے، جن کے ذریعے سے جن کے سامنے جان گئی ہے، جنہوں نے مارا ہے،
وہ بھی ایمان قبول کر لیں، ان کو بھی جہنم سے بچا لیا. یہاں یہ ہے کہ اپنا ایمان چھوڑ دو، وہ تو جہنم میں جائی رہا کافر، تو منہ کافر میں چلے جاؤ، کلمہ کفر کہہ دیو، کہاں ایمان سیکھے ہوئے. اس لیے ایمان کی طرف سے ساری دنیا غافل ہے، حالات اس لیے آ رہے ہیں. اور پھر جب حالات ہوتے ہیں اس کو اللہ کی غیر کی طرف جوڑتے ہیں. میرے دوستو، کلمہ نماز جو ہماری یوٹیوب چینل ہے جس پہ آپ نے ابھی بیان سنا، تو ہماری یہ چینل کا مقصد یہی ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس تبلیغ کے کام کے بانی ہیں، جنہوں نے اس تبلیغ کے کام کو شروع کیا تھا، ان کا مقصد یہ کام سے ایک ہی تھا کہ لوگوں کا ایمان بنے، لوگوں کا یقین بنے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کام کو شروع کیا تھا، اس سے یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے. میرے دوستو، دین تو تب آئے گا جب ایمان بنے گا. اللہ کے نبی نے 13 سال مکے میں ایمان بنانے کی محنت کی، ایمان بن گیا تو صحابہ کی زندگی میں پورا دین آ گیا اور دین پر چلنا آسان ہو گیا. تبلیغ کا مقصد تو صرف ایمان بنانے کی محنت ہے، جو مکی زندگی اللہ کے نبی نے مکی زندگی میں محنت کی تھی. تو ہم جو یہ بیانات یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں، ہماری چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تبلیغ میں نکلنے والے، تبلیغ میں کام کرنے والے ساتھی، اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلنے والے ساتھی، ان ساری ساتھیوں کا ذہن یہ بنے کہ یہ محنت دین کے لیے نہیں ہے، یہ محنت ایمان بنانے کے لیے ہے. ایمان بن جائے گا تو خود بخود دین زندگی میں آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو بنایا وہ محنت سے، قربانیوں سے، بیانوں سے بنایا، اور دین کے لیے تو اللہ کے نبی نے صرف اعلان کیا. آج ہم دین پر نہیں چل سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. ایمان بن جائے گا تو ہم خود بخود دین پر چلنے والے بن جائیں گے، خود بخود اللہ کا دین زندگی میں آنے لگے گا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر کہہ دیا تھا کہ پہلے لوگ بیٹھتے تھے تو ایمان کی باتیں کرتے تھے، آج لوگ بیٹھتے ہیں تو دین کی باتیں کرتے ہیں. جب تم ایسی مجلسوں کو دیکھو کہ جس میں دین کی باتیں ہو رہی ہے، تو ان مجلسوں کو چھوڑ کر اس مجلس میں چلے جانا جہاں ایمان کی بات ہو رہی ہو. اور یہ کام کا مقصد بھی یہی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تبلیغ تو لوگوں نے نام رکھ دیا، اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ ایمان کو بنانے کی محنت. اور آج ایمان کو بنانے کی محنت اس کام میں 10% ہو رہی ہے، اور وہ بھی سرسری. اور لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے، لوگ سچ بولنے والے بن جائے، نماز پڑھنے والے بن جائے، اس کی محنت تک بہت زیادہ ہو رہی ہے، 90% سے زیادہ تک اس کی محنت ہو رہی ہے. اب جب تک ایمان نہیں بنے گا تب تک آدمی دین پر چل نہیں سکتا. اسی لیے ہماری یہ بیانات جو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتے ہیں، اسی کے سلسلے میں ہوتے ہیں کہ ہماری محنت جو مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب نے بتائی تھی کہ ایمان بنانے کی محنت ہے، ہم اس محنت پہ آ جائیں. ہم اس محنت پہ آ جائیں گے تو اپنے آپ محنت ایمان کی بنانے کی کریں گے تو لوگوں کی زندگی میں دین اپنے آپ آئے گا. اب ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے. جزاک اللہ.